मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। बेशुमारी जो है मेरे अज़ीज़ों मिसाल के बारे में चल रही थी। एलाल के जो कवायद हैं मिसाल के, वो चंद एक कवायद आपकी खिदमत में पेश किए थे। मिसाल वावी के बारे में बहस थी कि फ़अला यफ़अलु मादा जो है अल-वअदो वादा करना, माजी मालूम की गर्दान की, मुज़ारे की गर्दान की। ठीक है, आज की बहस हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अम्र हाज़िर के बारे में। तो वअदा याइदो, वअदा याइदो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, असल में था याइदो यौइदो था, या यौइदो। वा जो है याए मफ्तूहा और कसरे लाजिमा के दरमियान होने की वजह से गिर गई तो बन गया था याइदो। आज हम इसका ये कहना चाह रहे हैं आपकी खिदमत में कि अम्र हाज़िर कैसे बनाया जाता है। वअदा याइदो का अम्र हाज़िर, याइदो का मुखातब किया है अगजान ताइदो, क्योंकि अम्र हाज़िर जो है मुखातब के सीगे से बनता है ना, आप जानते हैं। ताइदो, ताइदो से जब आप अम्र हाज़िर बनाएंगे तो कायदा कुलिया ये है कि पहले हरफ मुज़ारे अलामत मुज़ारे को गिरा देंगे। अलामत मुज़ारे गिराने के बाद देखेंगे बाद वाला कलमा मुतहर्रिक है तो हमें हमज़ा वसली लाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर को जो है वक्फ़ की वजह से क्या कर देते हैं, आगा जान आखिरी हरकत को गिरा देते हैं और वो नूनें जो रफ़ा के बदले में होती हैं वो नूनें गिर जाती हैं। लेकिन अगर अलामत मुज़ारे गिरा दें और पहला जो अलामत मुज़ारे गिराने के बाद पहला हर्फ साकिन हो तो हमज़ा वसली लेकर आते हैं और ऐन कलमे को फिर निगाह देखते हैं, निगाह करते हैं। अगर उस पर ज़म्मा हो तो उस हमज़े को ज़म्मा दे देते हैं, अगर फ़तह या कसरा हो तो उसे कसरा दे देते हैं। ये बात तो आपके मद्देनज़र है इंशाअल्लाह यकीनन। अब इसको देखो, ताइदो, ये जो ताइदो है इससे हम लोग कैसे अम्र हाज़िर बनाएंगे ताइदो से भला। ताइदो की जो ता है इसको मेरे अज़ीज़ों हटा दो, ताइदो, ता हटाई। बाद वाला जो कलमा है ता के हटाने के बाद क्या है, वो मुतहर्रिक है, ए ता ए दो, तो वो मुतहर्रिक है, हमें हमज़ा वसली लाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर की जो हरकत है उसको गिरा देते हैं तो क्या बन जाएगा आगा जान, ता ए दो से बन जाएगा इद, इद। लिहाजा वअदा याइदो का जो अम्र हाज़िर बनता है इस बाब से वो मुखातब के सीगे से जाकर क्या बनता है आगा जान, इद। इद को हमने किससे बनाया है, ताइदो से बनाया है, ताइदो से बनाया है। अलामत मुज़ारे गिरा दी है, बाद वाला कलमा मुतहर्रिक था, हमज़ा वसली लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, आखिर को साकिन कर दिया है, ताइदो। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास आगा जान, इद, इद बन गया है। इस इद जो अम्र हाज़िर है इसको ना हम लोग क्या कर सकते हैं आगा जान, जो है उसके असली सीगा से भी ना बना सकते हैं। असली सीगा क्या है, वअदा याइदो, मुखातब का क्या बनेगा आगा जान, वअदा यौइदो का मुखातब क्या बनेगा आगा जान, तौइदो। कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो इद है अम्र हाज़िर इसको असली सीगा से भी बना सकते हैं, यानी मुखातब का जो सीगा है तौइदो, इससे भी ना हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जी, ता जो है उसको गिरा दिया, तो ता को गिराया,
بعد والا علامت مضارع گرانے کے بعد والا حرف کیا ہے جان؟ ساکن ہے، واو ساکن ہے، لہذا ہمیں حمزہ وصلی لانے کی ضرورت پڑی، حمزہ لے کر آ گئے، ٹھیک ہے، اور آخر کو کیا کر دیا؟ تو اے دو تا گرائی، واو ساکن تھی، حمزہ وصلی کی ضرورت پڑی، جب حمزہ وصلی کی ضرورت پڑی تو اس ساکن کے بعد یعنی عین کلمہ ہے اس کو دیکھا، ضمہ ہو تو اس حمزہ کو ضمہ دیتے ہیں، فتح یا کسرہ ہو تو کسرہ دے دیتے ہیں، لیکن اس ہمارے صیغے میں ابھی کیا ہے؟ تو اے دو، ٹھیک ہے، ہمارے جو محل بیس والا صیغہ ہے وہاں عین کلمے پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو حمزے کو کیا دے دیا ہم نے آگا جان؟ کسرہ، آخر کو ساکن کر دیا تو کیا بن جائے گا؟ ایو ایو اد، ایو اد، تو اے دو سے بن گیا ایو اد۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ایو اد بن گیا تو میں نے گزشتہ جلسے میں عرض کیا تھا مثال کا ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں کہ جب واو ہو ساکن، عزیزو واو ساکن ہو اور اس کا ما قبل ہو کسرہ، تو بھلا کیا کرتے تھے؟ اس واو کو کسرے کی وجہ سے کیا کر دیتے تھے؟ یا میں تبدیل کر دیتے تھے، تو یہ ایو اید جو ہے سابقہ کسرے کی وجہ سے بن جائے گا ای اید، ای اید۔ جب ای اید بن گیا تو پہلا بھی کسرہ ای، یا بھی کسرہ، کسرے کی آواز ہے یا میں بھی، اور عین کے نیچے بھی کسرہ، تین کسرے اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں صرفی، لہٰذا وہ جو یا ہے نا درمیان والی ای اید والی، یا کو گرا دیا، جب یا کو گرا دیا تو باقی بھلا کیا بن گیا؟ ای اید، یعنی یا گری اے اید، ای اید، یا گری ہوئی ہے، تو اب جو عین کے نیچے مطلب ہے حرکت ہے، متحرک ہے، ہمیں حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی، اے اید سے بن گیا اید۔ تو لہٰذا عرض خدمت ہے کہ یہ جو اید صیغہ ہے اس کو ہم تا اے دو سے بھی بنا سکتے ہیں، تو اے دو سے بھی بنا سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی آپ کے سامنے گردان کرتے ہیں، آپ لطفاً توجہ فرمائیں، ٹھیک ہے۔ بتا دیا ہے کہ عید کو کس سے بنایا ہے، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر حاضر عید کس سے بنا جی؟ یا تا دو سے یا تو دو سے بنا ہے۔ عید کی جی گردان، عید، ادا، ادو، ادی، ادا، ادنا، عید، ادا، ادو، ادی، ادا، ادنا۔ اگر اس پر نون تاکید ثقیلہ داخل ہو جائے تو گردان یوں ہوگی، یعنی یہی جو ہم نے امر حاضر کے صیغے پڑھے ہیں ان پہ نون تاکید ثقیلہ داخل کریں تو گردان یوں ہوگی، ایدنا، ایدان، ایدنا، ایدنا، ایدان، ادنان۔ نون تاکید خفیفہ داخل ہونے کی صورت میں گردان یوں ہوگی، ایدن، 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 ٹھیک ہے۔ آپ کی خدمت میں سابقہ ایک جلسے میں جب نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کی بحث تھی، پورا درس تھا نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے بارے میں، وہاں اس نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے داخل ہونے کے بارے میں عرض کیا، آپ اس سابقہ بحث کو ذہن میں لائیں۔ کیا کہا تھا کہ جو مفرد کا صیغہ ہوگا، مفرد کا، ٹھیک ہے، مضارع مفرد ہو صیغہ یا امر کا مفرد ہو، اس مفرد کے صیغے میں جب نون تاکید ثقیلہ داخل کریں گے یا خفیفہ داخل کریں گے آغا جان، تو اس کا ما قبل نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ مفرد کے صیغے میں ما قبل کو مفتوح چاہتی ہے، فتح چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا
یہ جو اد تھا جب ثقیلہ داخل کی ہے تو ما قبل مفتوح بنا ہے، نون سے پہلے کیا بنا ہے؟ اے دنا۔ اور تثنیہ کے سیغے میں کیا تھا بھلا؟ تثنیہ کے سیغے میں کچھ بھی نہیں کرتے تھے، آخر میں کیا لگا دیتے تھے؟ اسی تثنیہ کے سیغے میں آخر میں جناب نون ثقیلہ لگا دیتے تھے۔ اے دنا اے داں نے، اے دنا اے داں نے بنا ہے۔ اور جو جمع کا سیغہ ہے، جمع کے سیغے میں کیا کرتے تھے آغا جان؟ امر میں جو جمع کا سیغہ ہے وہ جو واو ہے جمع کے سیغے میں وہ کیا آغا جان؟ گر جاتی ہے، واو گر جاتی ہے اور پہلے والا ضمہ باقی رہتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ آگے میرے واو تھی۔ ایدو سے کیا بنا ہے پھر؟ ایدنا، ٹھیک ہے۔ آگے جو ایدی ہے مفرد مؤنث کا صیغہ ہے امر حاضر کا، ایدی، تو اس میں ثقیلہ کے داخل کرنے کے لیے کیا بتایا تھا کہ اس کی یا گر جاتی ہے، اے دنا، اور ما قبل والا کسرہ باقی رہتا ہے، یا گر جاتی ہے، یہ تھا۔ اور تثنیہ کے صیغے میں جو ہے آخر میں نون لگاتے تھے، اے دنا اے دانے۔ آگے آ گیا جناب کہ وہ جو جمع کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا صیغہ، اس کے آپ جانتے ہیں آخر میں ہم کیا کرتے تھے؟ اس کے آخر میں ایک الف کا اضافہ کر دیتے تھے اور نون ثقیلہ لگا دیتے تھے۔ اسی صیغہ کے آخر میں ایک الف کا اضافہ کر کے نون کا جناب علی ثقیلہ کا اضافہ، ادنا نے، ٹھیک ہے۔ کیوں آغا جان ایک الف کا اضافہ کرتے تھے؟ کیونکہ یہ جو نون ثقیلہ ہے یہ بھی دو نونیں ہیں اور پہلے والی بھی ایک نون ہے، تین نونیں جمع ہونا جو ہے نا یہ کراہت رکھتا ہے، اچھا نہیں ہے، تین نونیں اکٹھی ہونے کو اچھا نہیں سمجھتے، لہذا درمیان میں ایک الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، بن جاتا ہے ادنا نے۔ نون تاکید خفیفہ کی جو بات کی ہے وہ بھلا کن صیغوں پہ نہیں آتی تھی؟ تثنیہ کے صیغوں پر اور جمع مؤنث کے صیغوں کے اوپر یہ خفیفہ داخل نہیں ہوتی تھی۔ تو اب یہ جو امر کے 6 صیغے ان میں تثنیہ والے صیغوں پہ بھی داخل نہیں کرنی اور جناب علی جمع کے جو مؤنث کا صیغہ ہے ان پہ بھی داخل نہیں کرنی، لہذا آپ دیکھیں کیا کیا ہے ہم نے، نون تاکید خفیفہ داخل ہونے کی صورت میں گردان یوں ہوگی، ایدان پہلے صیغے پہ داخل کیا، ایدان، ادا تثنیہ تھا داخل نہیں کیا، تیسرا صیغہ جمع کا تھا اس پہ داخل کی ہے ایدون، ٹھیک ہے۔ اور جو مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے ایدی اس پہ داخل کیا ہے ایدن، اور آگے ادا ایدن جو ہے وہ جناب علی تثنیہ اور جمع مؤنث کا صیغہ ہے تو اس پہ تو آتا ہی کوئی نہیں ہے، یعنی وہ بات نون تاکید ثقیلہ خفیفہ والا درس اگر بہترین ہضم ہو نا تو یہ بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فقط تھوڑا سا دہرایا ہے صاحب کا اس کو کہ یہاں کیوں ادھر 3 صیغوں پہ داخل ہوئی اور ادھر داخل ہوئی ہے، کیونکہ وہ کلیہ قاعدہ ہمیں یاد ہونا چاہیے نا کہ نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ تثنیہ کے صیغوں پہ بھی داخل نہیں ہوتی اور جمع مؤنث کے صیغوں پہ بھی داخل نہیں ہوتی، تو جب وہ صیغے ہوں تو وہ تثنیہ والے بھی چھوڑ دینا، جمع مؤنث کے صیغے بھی چھوڑ دیں گے۔ آگے آ جاؤ میرے عزیزو، امر غائب، امر غیب کی گردان کرنی ہے جی، اس سے وعدہ یا دو کا امر غیب کیا بنا گا جی؟ لے یا اد، لے یا اد، لے یا اے دا، لے یا اے دو، لے تا اد، لے تا اے دا، لے یا ادنا، لے یا ادنا، ٹھیک ہے۔ کیوں بلا آغا جان ایسا ہوا؟ جب لام امر لگاتے ہیں تو لام امر کیا کرتی ہے آغا جان؟ لام امر یہ کرتی ہے کہ جزم دیتی ہے، مفرد کے صیغوں میں جو ہیں وہ جزم دیتی ہے، تثنیہ اور جمع کے جو صیغے ہیں جن میں نون رفع کے بدلے میں ہوتی تھی وہ جب یہ لام امر آتی ہے تو وہ نونیں گر جاتی ہیں، صاحب کا اس کو مد نظر رکھو نا۔ اور جو امر غیب ہے اس کی لہذا گردان کیا ہو گئی آغا جان؟ لے یا اد، لے یا ادا، لے یا ادو،
لتعد لتعدا لیعدنا، اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے داخل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ کیا گزرا آپ جی، آپ کریں نا، ساتھ دیں، ٹھیک ہے۔ اب نون تاکید ثقیلہ جب آپ داخل کر رہے ہیں تو کیا کرنا آگا جان، ٹھیک ہے۔ مفرد کے صیغوں میں جب نون آئے گی تو اس نون سے پہلے کیا دے دو گے، فتح۔ تثنیہ کے صیغوں میں آخر میں نون لگا دو گے، جمع کے صیغوں میں واو کیا ہے، گر جائے گی، ٹھیک ہے۔ توجہ کریں جی، لے یا اے دن ثقیلہ داخل کر رہے ہیں، لے یا اے دن، لے یا اے دان، لے یا اے دن، واو گرا دو، لے یا اے دن۔ پھر جی لیتا اے دن، لیتا اے دان، لے یا اد نان، کیونکہ یہ صیغہ جو ہے جمع مؤنث کا ہے نا، تو جمع مؤنث کے صیغے میں جب نون ثقیلہ داخل کریں گے تو ایک الف کا درمیان میں لاتے ہیں، کیونکہ تین نونیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تین نونیں بار بار کہہ رہا ہوں، تین نونیں کون سی ہو گئیں بھائی؟ نون ثقیلہ خود دو نونیں ہیں نا، مشدد جو ہے دو وہ ہیں، اور یہ نون لے یا ادنا یہ نون بھی ہے، تو لہذا درمیان میں ایک الف لاتے ہیں، تین نونیں اکٹھی نہیں کرتے صرف آگا جان، وجہ یہ ہے لے یا ادنان، ٹھیک ہے۔ خفیفہ داخل کرو جی، خفیفہ لے یا ایدن، لے یا ایدن، لے تا اے دن، ٹھیک ہے۔ تثنیہ اور وہ جو جمع مؤنث کا اس پہ خفیفہ آنی کوئی نہیں ہے، نہیں جی نہیں، آگے آگا جان، لا یعد، لا یعدا، لا یعدو، لا تعد، لا تعدا، لا یعدنا، اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ گزشتہ طریقے کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ کر لیتے ہیں جناب علی، لا داخل کرو، لا یا اے دن، لا یا اے دان، لا یا اے دن، لا تا اے دن، لا تا اے دان، لا یا ادنان، نا، ٹھیک ہے۔ خفیفہ داخل کرو جی، لا یا اے دن، لا یا اے دن، لا یا اے دن، لا تا اے دن، لا تا اے دن۔ آگے جی تثنیہ اور جمع کا صیغہ ہے مؤنث کا، اس پہ آنی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اور لم اور لما داخل ہونے کی صورت میں اس کی حالت صحیح والی ہوگی۔ لم اور لما جب آپ داخل کریں گے مضارع پہ تو اس کی حالت صحیح والی ہوگی کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح مثلا یضربو جو صحیح ہے مضارع، اس پہ لم داخل کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ مفردات یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، ان کے آخر میں لم داخل ہوتا تھا تو جزم دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور 7 صیغے جن میں نون رفع کے بدلے میں ہوتی ہے، جس کو نون اعرابی کہتے ہیں، وہ 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 2 صیغے چھٹا اور 12واں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی، جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں چھٹا اور 12واں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ اب یہاں بھی ایسے ہی کرنا ہے، صحیح کی طرح ہوگی، جیسے جناب لم یعد، لم یعدا، لم یعدو، لم تعد، لم تعدا، لم یعدنا، لم تعد، لم تعدا، لم تعدو، لم تعدی، لم تعدا، لم تعدنا، لم آئد، لم نائد، اسی طرح نہ ہو گئی جی۔ حروف ناصبہ داخل ہونے کی صورت میں گردان یوں ہوگی، حروف ناصبہ انہی پہ مضارع پہ جب داخل کرنے ہیں تو ان کی گردان بھی آپ جانتے ہیں اسی طرح ہی کرنی ہے، اس طرح کرو گے، یعنی جو مفردات کے صیغے ہیں انہی مضارع کے، ان کے اوپر جب ان آئے گا، ٹھیک ہے، یا کوئی نصب اور حرف آتا ہے تو مفردات کے صیغے میں آخر میں نصب آ جائے گی،
ٹھیک ہے، اور 7 صیغوں سے نصب کی صورت میں بھی نصب آ جائیں تو 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گی، 2 صیغوں چھٹے 12ویں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی میرے عزیزو۔ بسم اللہ توجہ، این یائدہ، این یائدہ، این یائدو، انتائدہ، انتائدہ، این یائدنا، انتائدہ، انتائدہ، انتائدو، انتائدی، انتائدہ، انتائدنا، ان آئدہ، ان نائدہ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ماضی مجہول جی ماضی مجہول، وعدہ، وعدہ کا ماضی مجہول کیا بنے گا آغا جان؟ وہ اے دا، وعدہ کا ماضی مجہول بن گیا وہ اے دا۔ ماضی مجہول بنانے کا کیا طریقہ تھا جناب؟ ماضی مجہول کو ماضی معلوم سے بنایا جاتا تھا، اور بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ اس ماضی معلوم کے صیغے کے آخر کے ما قبل کو، آخر سے ما قبل جو پہلے والا ہے اس کو کسرہ دے دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور پہلے جو حرکتیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا دے دیتے تھے؟ متحرک حرکات کو ضمہ دے دیتے تھے۔ یہاں وا آ دا آخر کے ما قبل عین کو کسرہ دے دیا اور وا کو ضمہ دے دیا، ٹھیک ہے، وہ اے دا بن گیا، وہ اے دا میرے آغا جان، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور صرف میر والے نے تو باقاعدہ کہا تھا نا کہ ثلاثی مجرد والے ہوں نا باب، تو ان کا تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کی، فعلا کے وزن پہ، فعلا کے وزن پر آتا ہے، آخر کے ما قبل کو کسرہ، فاعل فعل کو ضمہ اور عین کلمے کو کسرہ دے دیتے تھے ماضی مجہول بنانے کے لیے۔ تو وا آ دا سے کیا بن گیا؟ وا آ دا، وا کو ضمہ دو، فاعل فعل ہے وہ، عین الفعل کو کسرہ دے دو، وہ اے دا، وا آ دا سے وہ ادا، وہ ادا، وہ ادا، وہ ادو، وہ ادت، وہ ادتا، وہ ادنا، وہ ادتا، وہ ادتما، وہ ادتم، وہ ادتے، وہ ادتما، وہ ادتنا، وہ ادتو، وہ ادنا، آخر تک لے گئے ہیں جی۔ مستقبل مجہول، مستقبل مجہول جو ہے یہ بھلا کیسے بنے گا مستقبل مجہول؟ ٹھیک ہے، وعدہ اصل میں کیا تھا؟ یو اے دو، یو اے دو، یو اے دو میرے عزیز بچوں، جو یو اے دو ہے، ٹھیک ہے، تو مستقبل مجہول کو کس سے بناتے تھے؟ مستقبل معلوم سے بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ علامت مضارع کو ضمہ دے دیتے تھے اور آخر کے ما قبل کو کیا دے دیتے تھے؟ فتح دے دیتے تھے۔ تو یو اے دو، یاد آ رہا ہے نا مستقبل مجہول کیسے بناتے تھے؟ علامت مضارع کو ضمہ اور آخر کے ما قبل کو فتح، یو اے دو سے کیا بن جائے گا؟ یو آ دو، یو ادو، ٹھیک ہے، یو ادو، یو ادانے، یو ادونا، تو ادو، تو ادانے، یو ادنا، تو ادو، تو ادانے، تو ادونا، تو ادینا، تو ادانے، تو ادنا، او ادو، نو ادو، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں اطمینان کے لیے۔ یو ادو، یو ادو، یو ادانے، یو ادونا، تو ادو، تو ادانے، یو ادنا، تو ادو، تو ادانے، تو ادونا، تو ادینا، تو ادانے، تو ادنا، او ادو، نو ادو۔ اس میں واؤ اپنی جگہ پر واپس آ گئی کیونکہ عین کا کسرہ نہیں رہا۔ بڑی بات کر گئے ہیں آغا جان، پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا نا وا ادا یا اے دو، جو اصل میں تھا یو اے دو معلوم، مستقبل معلوم کیا تھا؟ یو اے دو، تو وہاں واؤ گری یا دو بنا، یو اے دو سے بنا یا دو، کیوں؟ واؤ کہا تھا یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان آنے کی وجہ سے گر گئی ہے، یہاں کیوں نہیں گری واؤ؟ واؤ یہاں کیوں نہیں گری؟ کیونکہ یہاں واؤ جو ہے آغا جان
جو ہے مطلب ہے کسرہ نہیں رہا، عین کلمے کا کسرہ نہیں رہا ہے، وہ یائے مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان کی تھی۔ یہاں کوئی کسرہ ہے، توجہ فرمائیں نا، یو آدو کسرہ ہی نہیں ہے، یا تو ہے لیکن آگے کسرہ لازمہ جو تھا واؤ کے بعد آتا وہ نہیں ہے، یو آدو، تو لہذا وہ گری ہوئی واؤ واپس آ جائے گی، اس میں واؤ اپنی جگہ پر واپس آ گئی کیونکہ عین کا کسرہ نہیں رہا، ٹھیک ہے، عین کے اوپر تو فتح ہے، کسرہ نہیں ہے نا تاکہ گرے۔ آگے جناب علی اس میں فاعل آگا جان وعدہ یائے دو کا جو ہم بنا رہے ہیں اس باب کا، اس میں فاعل، ٹھیک ہے میرے عزیزوں۔ اچھا بھلا آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ مجھے کہ یہ وعدہ یائے دو جو ثلاثی مجرد ہے، فعلا یفعلو کا وزن ہے، ثلاثی مجرد کا باب ہے، تو ثلاثی مجرد کا اس میں فاعل کس وزن پر آتا تھا؟ ساری بحثیں یہاں دورانی ہیں، کس وزن پر آتا تھا جناب؟ فاعلن کے وزن پر آتا تھا۔ ثلاثی مجرد کا اس میں فاعل کس وزن پہ آگا جان؟ فاعلن کے وزن پر آتا تھا۔ اب کیا آنا چاہیے یہ جی؟ وعدہ یعدو کا فاعلن واعدن، واعدن واعدان واعدون، واعدتن واعدتان واعداتن، ٹھیک ہے۔ اچھا ثلاثی مجرد کا اس میں مفعول کس وزن پر آتا تھا جی؟ یہ بھی ایک پیچھے ہم نے درس پڑھا، ثلاثی مجرد کا اس میں مفعول کس وزن پر آتا ہے جی؟ مفعولن کے وزن پر آتا ہے، تو یہ بنے گا جی موعودن، مفعولن، موعودن، مفعولن، موعودن، بے شک لکھ کے سیٹنگ کر لیں، موعودن، موعودان، موعودون، موعودتن، موعودتان، موعوداتن، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ جو ہے نا ہماری مثال واوی وہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی گردانیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اب جناب علی توجہ فرمائیے، مثال یائی میرے عزیزو، مثال یائی، مثال یائی کسے کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمہ میں حرف علت یا ہو، مثال یائی۔ مثال واوی کیا تھی؟ جس کے فا کلمہ میں حرف علت واو ہو اسے واوی کہتے ہیں، جس کے فا کلمہ میں حرف علت یا ہو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ لہذا اب ہم کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ مثال یائی کے بارے میں۔ مثال یائی باب فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، المیسرو، المیسرو کا معنی ہوتا ہے جوا کھیلنا، جوا کھیلنا، ماضی معلوم آگا جان، فعلا یاسا را، فعلا یاسا را، ٹھیک ہے۔ اس سے جو ہے بعض بچے مجھے پتہ ہے اشتباہ کر جائیں گے، بھول جائیں گے، کہیں گے جی یاسرا کس کا صیغہ ہے جناب؟ مضارع کا صیغہ جی، سمجھ رہے ہیں یہ نہیں؟ معاف کرنا، ٹھیک ہے۔ بعض بچے اشتباہ کریں گے یاسرا سے، کیا کہیں گے؟ یہ مضارع کا ہے، کیوں؟ دیکھیں گے کہ یا جو شروع میں لگی ہوئی ہے، یا شروع میں لگی ہوئی ہے، لہذا یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ نہیں میرے بھائیو، تھوڑی دقت چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ یا سرو کو مضارع نہ بنانا، یہ یا جو ہے یہ فا کلمہ کے مقابلے میں آئی ہے اور یہ مثال یائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ماضی کی علامت ہوتی ہے، اس کا پہلا کلمہ فا کلمہ اور لام کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ ماضی میں فا الفعل اور لام الفعل کیا ہوتا ہے جان؟ مفتوح ہوتا ہے، اور عین الفعل کی حرکت کیا ہوتی ہے جان؟ سماعی ہے، جیسے آئے گی ضمہ، کسرہ، فتح اس کے مطابق چلیں گے، لیکن فا الفعل اور لام الفعل پہ فتح آئے گا، لہذا یا کو خالی نہ دیکھنا، آخر کو بھی دیکھو۔ یہ مثال یائی کا باب ہے میرے عزیزو، ماضی معلوم، یسرا، یسرا، یسرو، یسرا، اب وزن فٹ کرو، فعلا، یسرا فعلا،
یا کس کے مقابلے میں ہے جی؟ فا کے مقابلے میں ہے۔ سین کس کے مقابلے میں ہے جی؟ عین کے مقابلے میں ہے۔ را کس کے مقابلے میں؟ اس لام کے مقابلے میں ہے۔ تو بالکل فٹنگ ہوئی یا نہ ہوئی؟ یا سرا فا لا ماضی ہے جی، ماضی یا سرا، یا سرا، یا سرا، یا سرو، یا سرت، یا سرتا، یا سرنا، یا سرتا، یا سرتما، یا سرتم، یا سرتے، یا سرتما، یا سرتنا، یا سرتو، یا سرنا، ماضی کی ہو گئی جی۔ اب مضارع کی جی، یفعلو کی اس کی بنانی ہے۔ یا سرا سے کیا بنے گا؟ یسیرو، یسیرو، یفعلو، یہ ٹھیک ہے۔ اب یا آگا جان کس کی ہے؟ علامت مضارع ہے، وہ جو یا اگلی ہے ٹھیک ہے وہ جناب کس کی ہے جی؟ کیونکہ یہ مثال یائی ہے نا، یا اس کی ہو گئی، اور عین کلمے کے نیچے کسرہ، ادھر بھی سین کے نیچے کسرہ، لام کے ضمہ، را پہ ضمہ، یسرو یفعلو، یسرو یسران یسرونا، تیسرو تیسران یسرنا، تیسرو تیسران تیسرونا، تیسرینا تیسران تیسرنا، ایسرو نیسرو، ماضی ہو گیا جی، مضارع ہو گیا جی۔ امر حاضر، توجہ چاہتا ہوں، امر حاضر جی اس کا کس کا جی؟ یا سرا یسرو کا امر حاضر، ایسر، ایسر، ایسرا، ایسرو، ایسری، ایسرا، ایسرنا، ایسر، ایسر، ایسرا، ایسرو، ایسری، ایسرا، ایسرنا، ٹھیک ہے میرے عزیزو، ذرا اسی پہ آپ غور فرما لیں۔ ایسر، ایسر کیسے بنا؟ ایسر، ایسر بنا ہے جناب علی، مخاطب کا صیغہ ڈھونڈو، مخاطب سے، امر حاضر بننا ہے مخاطب سے، کیسے بنے گا جی؟ تے سے رو، تے سے رو سے جب بناؤ گے ٹھیک ہے تو اب جناب گراؤ، تا علامت مضارع گرا دی، جب تا علامت مضارع گرائی، بعد والا کلمہ کیا ہے؟ فاعل فعل ساکن ہے، حمزہ وصلی لے کر آئے، عین کلمے کو دیکھا، ضمہ ہو تو ضمہ حمزہ کو دینا، فتح یا کسرہ ہو تو کسرہ، اس کو کسرہ دے دیا، آخر کو ساکن کر دیا، کیا بن جائے گا؟ تے سے رو سے بن جائے گا ای سر، ای سر تے سے رو سے بنا نا، پھر سنو، تا گرائی، یا ساکن تھی، حمزہ وصلی لے کر آئے، عین کلمے کو دیکھا، کسرہ ہے، اس کو کسرہ دے دیا، آخر کو ساکن کر دیا، بن گیا ای سر، ای سر، ای سرا، ای سرو، ای سری، ای سرا، ای سرنا، نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ اس کو ایسے پڑھیں گے ٹھیک ہے، ای سے رنا، ای سے رانے، ای سے رنا، ای سے رنا، ای سے رانے، ای سر نانے، نون تاکید خفیفہ کے ساتھ جی، ای سے رن، ای سے رون، ای سے رن میرے عزیزو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہ ثقیلہ خفیفہ والا ٹاپک جو چھیڑا تھا نا کہ کن صیغوں کے اوپر جب نون آتی ہے اس کے جو قواعد بتائے تھے وہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو بار بار دیکھو۔ مفرد کے صیغے میں آئے گی نون ثقیلہ تو ما قبل فتح، ای سر سے بن جائے گا ای سے رنا۔ تثنیہ کے صیغے میں قاعدہ یہ تھا کہ آخر میں کیا لگا دیتے ہیں؟ نون، ای سے رانے۔ جمع کے صیغے میں کیا تھا؟ واو گر جاتی ہے، ای سے رنا۔ مؤنث کے صیغے میں کیا تھا جان؟ یا گر جاتی ہے، کسرہ باقی رہتا ہے، ای سے رنا، ای سے رانے۔ اور مؤنث کا جو صیغہ تھا اس میں کیا تھا؟ آخر میں الف لگاتے تھے اور نون ثقیلہ، ای سر نانے، اور نون تاکید خفیفہ، ای سے رن، ای سے رون، ای سے رن، تثنیہ کے صیغے میں اور جمع مؤنث کے صیغے میں داخل نہیں کرنی، تو کیا بن گیا جان؟ ای سے رن، ای سے رون، ای سے رن۔ اور امر غیب کی جان، امر غیب لے یسر، لے یسرا، لے یسرو، لے تیسر، لے تیسرا، لے یسرنا، لے ایسر، لے نئے سر، کیونکہ امر غیب جو ہیں جانتے ہیں کہ غیب کے اور جو آخری ہیں آگا جان ان صیغوں پہ بھی یہ داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغوں پہ بھی یہ امر غیب آتا ہے۔ لے یسر، لے یسرا، لے یسرو، لے تیسر، لے تیسرا، لے یسرنا، لے ایسر، لے نئے سر۔ اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا طریقہ وہی صحیح والا ہے جو کہ بیان کر دیا ہے آپ کی خدمت میں۔ موفق اور
معید باشی میرے عزیزو، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔